अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको अपनी पहली ट्रेलर वीडियो में बता चुके हैं कि हम पाकिस्तान का सफ़र करने वाले बैनुल अक़वामी ट्रैवलर्स, व्लॉगर्स और यूट्यूबर पर वीडियो रिव्यू का सिलसिला शुरू कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि उन्होंने बदलता पाकिस्तान कैसे देखा। आज इस सिलसिले की पहली वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता व्लॉगर, राइटर, ट्रैवलर और यूट्यूबर जॉर्डन टेलर के साथ पाकिस्तान के सफ़र पर निकलेंगे। तो आइए चलते हैं कराची, जहां से जॉर्डन टेलर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। पाकिस्तान में जॉर्डन टेलर का पहला स्टॉप कराची था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसे देखकर बहुत जल्दी इसे ये तासर मिल गया था कि ये कितना बड़ा है और यहाँ की ज़िंदगी कितनी मुतहरक और तेज़ है। इसने कराची में फ्रेंच बीच पर कुछ वक्त गुजारा और घुड़सवारी की। Hi guys, good morning. Today I am going to try to आज मैं पाकिस्तान के बारे में अपने इब्तदाई तासरात पर थोड़ी बात करना चाहती हूँ। कह रही थी कि मुझे अपने इब्तदाई तासरात के बारे में बात करना वाकई खुशगवार लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं दोबारा इस जगह पर मौजूद हूँ, जैसे जो मैंने महसूस किया और देखा और सोचा। इस मुल्क के बारे में मेरा पहला तासर आप लोगों को वाज़ह करना है। यकीनी तौर पर यहाँ के लोग नहायत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। मैंने बहुत सारे ममालिक का सफ़र किया और पाकिस्तान में मेरा सबसे ज़्यादा खैर मकदम किया गया। ये वो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। Okay, this is something that I really loved because I love when places develop. कराची शहर के दौरे के दौरान इसने अपनी पाकिस्तानी दोस्त के साथ ढाबे पर चाय पी, क्लॉथ मार्केट, ज्वेलरी मार्केट से शॉपिंग की, रिक्शा पर सफ़र किया और बंस रोड फूड स्ट्रीट पर खाना खाया। अगले दिन वो रानी कोट का तारीखी कला देखने सिंध के ज़िला जामशोरो के शहर सन के करीब सहरा में वाक़या रानी कोट फोर्ट रवाना हुई। हम अभी काफ़ी देर से इंतहाई दूर दराज सहरा में से गुजर रहे हैं और अब शायद हम इस शानदार किले के करीब पहुंच आए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है, जिसके अंदर जाने के लिए मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। इसे रानी कोट कहा जाता है, जिसका मतलब है मलका का गांव या कस्बा, और इसकी बुनियाद साइरस द ग्रेट ने 540 कबल मसीह में रखी थी। ये किला बहुत पुराना है और बहुत बड़ा भी। इसका मुआजना अजीम दीवार चीन से किया जा सकता है। दर हकीकत दीवार चीन से भी ज़्यादा पुराना। किला की दफाई दीवारें तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित हैं। हम इसकी तारीख के बारे में अभी तक काफ़ी कुछ नहीं जानते। यहाँ के बारे में सुनने में सिर्फ मकामी लोगों से आता है और इस इलाके में इनकी अपनी कहानियाँ मौजूद हैं जो उन्होंने अपने बड़ों से सुन रखी हैं। इसकी जुस्तजू और दरियाफ्त का जो एहसास है वो नाकाबिले बयान है। वहाँ से अगला पड़ाव सिंध के एक और शहर सेवन शरीफ में सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर का मज़ार था। जॉर्डन का कहना था कि ये बहुत खूबसूरत है, ये खूबसूरती से बालातर है, ये सुकून और राहत का एहसास दिलाता है। बहुत से मकामी लोग दुआ मांगने के लिए आते हैं। मज़ार की तामीर बहुत शानदार है, यहाँ का माहौल खुशगवार है और तमाम लोग बहुत मिलनसार हैं। जश्न का एक समा है। आपको कैसे किसी जगह से मोहब्बत हो जाती है, वो कोई शहर हो या छोटे गांव, कोई कदीम तहजीब के आसार या फिर कुछ आम सा। क्या वो ये लोग होंगे या वो लोग जो इनसे पहले आए? सेवन शरीफ से अगली मंजिल सिंध ही के एक और शहर लाड़काना के करीब मोहनजोदारो के आसार कदीमा थे। ज़्यादातर सफ़र सूबा सिंध के बीचों बीच जारी रहा। बड़ी शाहराओं पर जाने की बजाय उन्होंने छोटी मकामी सड़कों पर सफ़र को तरजीह दी। सफ़र बहुत सुस्त था, लेकिन रास्ते में रुककर बहुत सारी हैरत अंगेज चीज़ें देखने को मिलती हैं और उन्होंने यही किया। सड़क के दोनों अतराफ बहुत खूबसूरत गंदम के सुनहरे खेत थे, जिनमें जॉर्डन तितली की तरह उड़ती फिरती रही। फिर वो सड़क से उतरकर नीचे दरिया सिंध के किनारे पर आ गए। ज़ाती तौर पर यहाँ आना बहुत हैरत अंगेज़ है,
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تاریخ کی کتابوں میں اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے سنتے آئے ہیں، اور یہیں اس دریا کے کنارے پر قدیم تاریخ کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہوں گے۔ جارڈن چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سے ایک پر سوار ہو گئی۔ ہمارا سفر اگلی منزل موہنجو-داڑو کی طرف جاری رہا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو ذرا پیچھے لے جانا ہے۔ پیچھے سے مراد اپنے سفر کے آغاز یا اس ملک کے آغاز سے بھی نہیں، میرا مطلب انسانی تہذیب کے آغاز کا ہے، کیونکہ اس کی شروعات یہیں اسی جگہ پاکستان میں ہوئی تھی۔ جارڈن ٹیلر اس وقت دنیا کی سب سے پرانی تہذیب موہنجو-داڑو میں تھی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے جو اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور تہذیب تھی، حتیٰ کہ قدیم مصر اور قدیم میسوپوٹیمیا سے بھی بڑی۔ ایک چیز جو اس جگہ کے بارے میں بہت حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں، اور یہ مکمل طور پر ایک مہمہ ہے کہ یہاں قدیم تحریریں موجود ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا ان کا کیا مطلب ہے، کیونکہ 1922 میں جب یہ کھنڈرات دریافت ہوئے یہاں ایسی تحریریں بھی دریافت ہوئیں جو ابھی تک غیر ترجمہ شدہ ہیں اور جو اس کے اسرار کو رغبت بخشتی ہیں۔ پہلی اور قدیم ترین تہذیب ہونے کے ساتھ ساتھ موہنجو-داڑو اس وقت سب سے زیادہ طاقتور تہذیب تھی جو انسانی تاریخ میں طویل ترین پرامن ادوار میں سے ایک تھی، یہاں تک کہ قدیم مصر کے لوگ بھی موہنجو-داڑو کو قدیم تاریخ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کتنی پرانی ہے۔ یہ واقعی حیرت کن بات ہے کہ یہ لوگ کتنے ترقی یافتہ تھے اور اپنے معاشرے کو کیسے چلاتے تھے۔ وہ ترقی یافتہ لوگ تھے اور اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت صاف ستھرا شہر تھا، کیونکہ اس کی تعمیر ایسے کی گئی تھی کہ اسے صاف رکھنے کے لیے بہت سارے پوائنٹ رکھے گئے تھے۔ ان کے پاس آبپاشی کے پیچیدہ نظام موجود تھے جن میں فلشیبل ٹوائلٹ، سوئمنگ پول تھے۔ در حقیقت ان کے گھروں کی دیواروں کے اندر انڈور پلمبنگ کا نظام چل رہا تھا۔ شہر کے درمیان ایک بڑی گلی کے ساتھ ڈھکا ہوا نکاسی آب کا نظام ہے۔ یہ پہلا سوئمنگ پول ہے اور تقریباً 8 فٹ گہرا ہے۔ موہنجو-داڑو کے بارے میں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ یہ کیوں ختم ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دولت مند اور طاقتور تھے، پھلتے پھول رہے تھے، پھر اچانک سب ختم، سب کچھ ویران ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا کیوں۔ موہنجو-داڑو میں تقریباً 40,000 لوگ رہتے تھے، لیکن اب تک صرف 44 انسانی کھوپڑیوں کے ڈھانچے ملے ہیں، اور لوگوں نے تلاش کیا ہوگا، ہو سکتا ہے قریب ہی کوئی اجتماعی قبر ہو، لیکن اگر وہ موجود ہے بھی تو ابھی تک کسی کو کچھ نہیں ملا۔ آج ہم نکل رہے ہیں صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور کے سفر پر جارڈن ٹیلر کے ساتھ۔ بہاولپور کا شاہی بازار پر رونق اور دلکش، زندگی رواں دواں، بہت اچھے مہمان نواز لوگ۔ میں نے ابھی انہیں نان بناتے ہوئے دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے سارے عمل کو دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے تندور والا تندور کے اندر جا کر وہاں نان لگا رہا ہے، اور اب میں وہ نان کھانے والی ہوں جو میں نے ابھی دیکھا تھا۔ مجھ سے چائے کا انتظار نہیں ہو رہا جو بہت اچھی ہوگی، شکریہ۔ اس بازار میں چائے کی یہ چھوٹی سی دکان ہے، انہوں نے مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے اور ساتھ ایک کیک بھی دیا ہے۔ دوستو، ابھی میں نے یہاں محل میں ایک خوبصورت ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو دیکھا ہے، یہ نور محل ہے۔ اس محل کا قصہ دلچسپ ہے کہ ایک شہزادی کے لیے خاص طور پر یہ محل بنایا گیا تھا، اور اس کے مکمل ہونے کے بعد وہ یہاں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وارد ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ چھت پر کھڑی تھی، اس نے باہر دیکھا اور میدان کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا یہ اس کے لیے نہیں تھا، اسے یہ بالکل پسند نہیں تھا، اور وہ یہاں ایک رات بھی نہیں گزارے گی، اس لیے وہ چلی گئی، اور جب سے یہ محل ملازمین اور ملاقاتیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ میرے پیچھے ابھی ایک یہ لائبریری ہے، بہاولپور سینٹرل لائبریری۔ یہ ایک چھوٹے سے محل کی طرح لگتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت لائبریری کی دوسری منزل پر ہوں اور یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہاں 3 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ یہ 1924 میں بنائی گئی تھی۔
اس کے بعد جارڈن بہاولپور کے قریب دراوڑ فورٹ ایک قدیم تاریخی قلعہ کو دیکھنے پہنچی۔ یہ اس قدیم گاؤں میں چاروں طرف سے گھرا ہوا قلعہ ہے، باہر سے بہت شاندار دکھتا ہے، اس لیے میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بہت منتظر تھی۔ اس وقت میں ایک بادشاہ کی بالکنی میں کھڑی ہوں، یہاں سے باہر کا نظارہ بہت ہی شاندار ہے۔ دراوڑ قلعہ بلا شبہ شاندار تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے جو اب تک میں نے دیکھی ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آج تباہی کا شکار ہے اور اگلی دہائی میں اس کے منہدم ہونے کا خطرہ ہے۔ جو لوگ صرف 10 سال بعد اسے دیکھنے کے لیے واپس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل حیران ہیں کہ اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ امید ہے قلعہ کی مرمت کے لیے جلد ہی کچھ کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یہ قلعہ 9ویں صدی میں ایک ہندو راجا رائے ججا سولانکی نے بنایا تھا اور کافی عرصے تک ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ 1732 میں محمد بن قاسم نے اسے فتح کیا تھا۔ 18ویں صدی میں مسلمان نوابوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ زمین کے اوپر جو کچھ نظر آتا ہے وہ نوابوں نے بنایا تھا، لیکن زمین کے نیچے کی ہر چیز جو زیادہ تر منہدم اور بگڑتی ہوئی حالت میں ہے ہندو راجاؤں نے بنائی تھی۔ ابھی سب سے حیرت انگیز تجربہ یہ ہے کہ ہم ایک مقامی گاؤں میں آئے ہیں اور یہاں کے تمام گھر مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی مقامی خاندان اور ایک شخص کی بیوی سے ملاقات کی ہے جو کپڑے پر بہت خوبصورت کڑھائی کر رہی ہے اور وہ بہت پیچیدہ ڈیزائن ہے اور یہاں کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے اور مجھے اس جگہ سے بہت پیار ہے۔ یہ گاؤں کافی بڑا ہے اور اس کی ملکیت ایک ہی خاندان کی ہے اور وہ قلعے کے آس پاس رہتے ہیں۔ جارڈن کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی، لیکن مجھے جانا ہے۔ میں نے ابھی ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی الوداع کہا ہے۔ اس گاؤں میں وقت بہت کم تھا، مجھے جانے کا بہت دکھ ہوا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ جب میں آپ لوگوں کو ان میں سے کچھ جگہیں دکھاتی ہوں تو مجھے غلط فہمی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ بہت غریب ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے بارے میں ہمارے تصورات ہمارے اپنے حالات زندگی کی وجہ سے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ 20-30 گھروں پر یا اس سے زیادہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور ان کے پاس کافی خوراک ہے، ان کے پاس ان کے اپنے جانور ہیں اور ان کے پاس اگر آپ کو ایک بہت بڑی چیز نظر آئے سیٹلائٹ، تو ان کے پاس سیٹلائٹ ٹی وی ہے۔ تو دوستو، ہم ابھی اس جگہ کو دیکھ کر آئے ہیں جہاں خواتین دستکاری کی شالیں اور سکارف اور چیزیں بنا رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ شال دی ہے۔ یہ تمام ہاتھ سے بنی ہوئی بہت خوبصورت ہے اور ایک کو بنانے میں انہیں 15 دن لگتے ہیں۔ یہ اس علاقے کی خواتین کو بااختیار بنانے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ اپنا پیسہ خود کما رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ ٹور ایک حیرت انگیز سفر میں بدل رہا ہے۔ دیکھتے رہیں بدلتا پاکستان۔ جارڈن ٹیلر کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے۔